अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के 9वें जुज़ में सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 178 तक तमाम किया था। तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आज इंशाअल्लाह सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 179 से लेकर आयत नंबर 206 तक हम तिलावत करेंगे कि आयत नंबर 206 सूरतुल अअराफ का इख्तिताम है, आखिरी आयत है। और कोशिश करेंगे कि हम आज सूरह अअराफ को तमाम कर लें, और अगर न कर सके तो इंशाअल्लाह कल तमाम हो जाएगी और इसके बाद सूरतुल अनफाल का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। तो हस्ब मामूल पहले हम तिलावत करेंगे और उसके बाद इन आयात का तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइक कल अन्आमि बल हुम अज़ल उलाइक हुमुल गाफ़िलून वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दअूहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून वमिम्मन ख़लक़ना उम्मतुन यहदून बिलहक़्क़ि वबिही यअदिलून वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन अवलम यतफ़क्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नतिन इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन अवलम यंज़ुरू फ़ी मलकूतिस समावाति वल अर्दि वमा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन व अन असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व यज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून यसअलूनक अनिस साअति अय्यान मुरसाहा क़ुल इन्नमा इल्मुहा इन्द रब्बी ला युजल्लिहा लिवक़्तिहा इल्ला हु थक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्द ला तअतीकुम इल्ला बग़तह यसअलूनक कअन्नक हफ़िय्युन अन्हा क़ुल इन्नमा इल्मुहा इन्दल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला ضرًّا इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्थरतु मिनल ख़ैरि वमा मस्सनियस सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन वजअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हम्लन ख़फ़ीफ़न फमर्रत बिहि फलम्मा अथक़लत दअवा अल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहु शुरकाअ फ़ीमा आताहुमा फ़तआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून अयुश्रिकून मा ला यख़्लुक़ु शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यस्ततीअून लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून वइन तदअूहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाअन अलैहिम अदअवतुमूहुम अम अंतुम सामितून इन्नल्लज़ीन तदअून मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ سورة الاعراف کی آیت نمبر 179 189 سے ہم شروع کریں، 179 سے شروع کر رہے ہیں۔ ایک آیت قبل سے ہم سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں، جو آخری آیت ہم نے کل پڑھی تھی، آیت نمبر 178، من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت کر دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے گمراہ کر دے وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ یہ بارہا ہم تکرار کر چکے۔ جو پہلا حصہ آیت کا وہ یہ ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور زمین پر ہمارے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کا جو معتبر ترین سرچشمہ ہے، منبع اور سورس ہے، وہ قرآن کریم۔ اور یہ جو دوسرے حصے میں فرمایا کہ جسے وہ گمراہ کر دے، یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی بے قصور کسی کو زبردستی گمراہ کر دے، اس کا بیچ میں کوئی عمل دخل نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی صفات بتائی ہیں، کچھ ایسے کام بتائے ہیں کہ جب انسان اپنے اختیار سے ان کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اللہ نے گمراہی قرار دیا ہے، وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جن اور انس یعنی جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس سے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جن اور وہ انسان جن کو اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، تو پھر ان کے لیے ہدایت بھیجنا، ان کے لیے نبی کا آنا، نصیحت کرنا، یہ سب بیکار ہے۔ اور کیونکہ وہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں تو پھر ان کا قصور کیا؟ تو اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے میں جلنے کے لیے، عذاب کے لیے کیا ہے، تو وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہم اس آیت کو اگر آگے لے کر چلیں تو خود بخود یہ آیت ہی واضح کر رہی ہے کہ جو ہم وہ تصور، وہ معنی جو ہم لے رہے ہیں اور جس پر اعتراض بن رہا ہے، وہ معنی مراد ہی نہیں ہے، خود آیت بتا دیتی۔ یہ الفاظ بالکل اللہ نے اسی طرح استعمال کیے ہیں۔ میں مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ فرمائیں۔ پہلے تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن کریم اس معاشرے میں جہاں نازل ہو رہا تھا وہاں بولی جانے والی عام زبان میں، عام عربی جو عام شخص لوگ بولتے تھے، اس طرح اس زبان میں نازل ہوا، جو ان کے محاورے ہوتے تھے، جو ان کی مثالیں، جو انداز تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک استاد سارا سال ایک بچے کو پڑھاتا ہے اور آخر میں جا کر بچے سے کہتا ہے کہ تو اس کلاس میں آیا ہی فیل ہونے کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ بچہ مجبور ہے فیل ہونے پر؟ نہیں،
بلکہ جو تو نے سارے سال میں پرفارمنس دی ہے اور رویہ دکھایا اپنا، اس سے تو لگ رہا ہے تو یہاں پاس ہونے آیا ہی نہیں تھا، تو فیل ہونے ہی آیا تھا، نہ یہ کہ بچے پہ کوئی جبر ہے فیل ہونے کے لیے۔ یہ آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ جنوں اور انسانوں کا، کہ جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، خدا سے دوری اور اس کی نافرمانی کا ایسا پکا رویہ ہے کہ گویا کہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اللہ کے قریب جانے کا۔ ٹھیک ہے، اگلے جو حصہ ہے اس آیت کا، وہ اس بات کو اور واضح کر دیتا ہے۔ گویا کہ اگلا حصہ سبب بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے ایک کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اسی آیت سے ہی واضح ہو جائے گا کہ اس سے قطعاً مراد جبر نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ کون ہے جو جہنم کے لیے گویا کہ پیدا ہوئے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس قلب ہیں لیکن ان کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی میں نے ان کو عقل دی ہے لیکن نام نہیں لیتے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کے قریب نہیں پھٹکتے اور طرف بھاگتے ہیں، لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ ان کے قلب ہیں لیکن ان کے ذریعے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن ان کے ذریعے دیکھتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن ان کے ذریعے سنتے ہی نہیں۔ یہ توجہ فرمائیں، ان کے قلب ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جن کو ہم پاگل کہتے ہیں یا سفہا کہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کے ذریعے دیکھتے نہیں، یہ اندھوں کی بات نہیں ہو رہی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے کان ہیں لیکن ان کے ذریعے سنتے نہیں، یہ بہروں کی، ڈیف لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ دیکھ کے جو اثر لینا چاہیے حق کو نہیں لیتے، عقل سے جن معاملات میں کام لینا چاہیے خواہشات کو پیچھے کر کے اس طرح کام نہیں لیتے عقل سے۔ جس طرح بات کو سن کے اثر لینا چاہیے سن کے بات کا اثر نہیں لیتے۔ اور یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر زبان کے محاورے میں یہ تعبیرات ہوتی ہیں۔ آپ ایک بندے کو سمجھائیں کہ یہ اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک ان چیزوں کو ترتیب سے رکھ دو، ٹھیک ہے، وہ ٹیڑھا کر دے، ترتیب الٹی کر دے، تو پھر بعض اوقات کیا کہا جاتا ہے؟ اندھے تو نہیں ہو، اندھے ہو، ایسے کہتے ہیں نا۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی یہ اندھا نہیں ہے، لیکن عمل ایسے کر رہا ہے جیسے اندھا کرتا ہے۔ کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جاؤ ادھر چل پڑتا ہے، تو اندھے تو نہیں ہو، تمہیں کہا ادھر ادھر جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے ایک دفعہ بات کہی، اس نے کوئی اس پر عمل نہیں کیا، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ آپ کہتے ہیں بہرے تو نہیں ہو، بہرے ہو گئے ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہرے نہیں ہے، لیکن وہ عمل بہرے والا کر رہا ہے۔ جو کانوں والے کا رد عمل ہوتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے، وہ نہیں آپ کو دکھائی دے رہا، تو آپ اسے کہتے ہیں اندھے ہو، بہرے ہو، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ کوئی بات سمجھائیں اور وہ اس کے برعکس عمل کرے تو آپ کہتے ہیں پاگل ہو۔ یہ پاگل وہ پاگل نہیں ہے، لیکن حرکت پاگل والی کر رہا ہے، عقل مند والی حرکت نہیں کر رہا۔ تو یہ قرآن کی تعبیرات یہ بات پہنچاتے کہ ہم نے عقل دی ہے لیکن بے عقلوں والا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہماری آیات کے بارے میں۔ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن جو ہم دکھانا چاہتے ہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن ان کان کے ذریعے جو ہم ان کو سنانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ اور چیزیں کافی دیکھتے سنتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے سنتے اور سوچتے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ جن کا مزاج ہے گویا یہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ تو اس کلاس میں لگتا ہے آیا ہی فیل ہونے کے لیے تھا،
جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ کہ جو اللہ کی ان نعمتوں سے صحیح استفادہ نہیں کرتے حق تک پہنچنے کے لیے، آپ دیکھیے قرآن کریم ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال فرما رہا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چارپایوں کی طرح ہیں، یعنی ان کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے ہی ہیں جیسے چارپائے ہوتے ہیں۔ چارپائے کیا کرتے ہیں؟ مویشی، بھینسیں کیا کرتی ہیں، گائے کیا کرتی ہے، اونٹ کیا کرتا ہے، مثال کے طور پہ بھیڑ بکریاں کیا کرتی ہیں؟ ان کو چرنا ہوتا ہے، چرنے سے غرض ہوتی ہے، اس کے بعد چرنے کے بعد مثلا ان کے اپنے اس کے مطابق واش روم، ان کا جنسی تعلق، نسل بڑھانا، سو جانا، بس یہ ان کی لائف کا سرکل ہے۔ اور اگر ان کے ذہن کے اندر جاؤ تو انہیں چارے کی ہوتی، چارہ کہاں ہے اچھا، چارہ کہاں ہے اچھا، کوئی تمیز نہیں ہوتی اس میں ان کے، مثلا ان کو حرام، یہ چارہ حلال ہے، یہ چارہ حرام ہے، جہاں چارہ نظر آیا، چاہے ان کے اپنے مالک کا ہے چاہے کسی اور کا، وہ چرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری چونکہ زندگی مثلا دیہاتی ہوں میں، تو دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ ایک کی بکریاں دوسرے کی اس میں فصل میں گھس گئی، تو پھر وہ جا کے ایک سرکاری جگہ بنی ہوتی ہے، پھاٹک بولتے ہیں، وہاں جا کے جمع کراتے ہیں کہ جی یہ میری اس میں آ گئی تھی۔ تو جانور کو نہیں پتہ ہوتا، نہ ہی ان جانوروں کو کوئی مارتا ہے کہ تم کیوں دوسرے کی کھیتی میں گھسے ہو، ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کے مالک کو جرمانہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو میری ان نعمتوں کو حق تک پہنچنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ نظر انسان آتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے انداز سے وہ چارپائے ہیں، چارپائیوں سے اگلا ہدف کوئی نہیں ان کا، بلکہ چارپائے بھی نہیں ہے، بل ہم اضل، اضل کہتے ہیں زیادہ گمراہ، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے جو راستے کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور راستے پہ نہیں چل رہا، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس عقل ہے، راستہ بتایا جا رہا ہے پھر راستے پہ نہیں آ رہا، یہ زیادہ گمراہ ہے، یعنی زیادہ بڑا مجرم ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چارپائیوں کی جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے بلاغ القرآن نے، گئے گزرے ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں، ان سے بھی بدتر۔ اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، یعنی ان سماعت کی نعمت، بصارت کی نعمت، عقل کی نعمت کو جہاں استعمال کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں دائمی کامیابی ہے، وہاں استعمال، ادھر سے غافل ہیں، اور ان نعمتوں کو اور جگہوں پر استعمال کر رہے ہیں کہ جو باقی رہنے والی نہیں ہے، جہاں خدا چاہتا ہے وہاں استعمال نہیں کر رہے۔ تو اب اس آیت کو اگر آپ ساری آیت کو دیکھیں تو آپ کو پہلا جو ٹکڑا ہے، پہلے جو جملہ ہے، اس کا معنی واضح ہو جائے گا۔ خداوند نے کیوں فرما رہا ہے ہم نے ایک کثیر تعداد کو جہنم کے لیے خلق کیا، ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ زبردستی وہ پیدا ہی اس لیے کیا کہ جانا ہی جہنم میں ہے، بلکہ یہ اگلے جو ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، یہ صفات ان میں اتنی پکی ہیں کہ گویا کہ پیدا اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے جنت کا سوچنا بھی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا سوچنا بھی نہیں ہے، غافل رہنا ہے اور جہنم میں چلے جانا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگلی آیت نمبر 180 بہت اہم موضوع ہے، اس کے اندر بھی توجہ کیجیے۔ بہت سارے لوگ ان آیات سے بہت عجیب و غریب قسم کے نقطے نکال لیتے ہیں، جو سیدھا سیدھا معنی ہے اس کو ہیرا پھیری کر کے اور طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
اور زیبا ترین نام یعنی خوبصورت ترین نام، الاسماء اسم کی جمع، الحسنى یعنی خوبصورت ترین نام اللہ کے لیے ہیں، فادعوہ بہا انہی ناموں سے اس کو پکارو. یعنی خود سے اللہ کے لیے نام نہ رکھو. جو اسماء حسنہ شریعت کے متون میں وارد ہوئے ہیں، قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں یا صحیح روایات میں وارد ہوئے ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو. کیونکہ جو نام شریعت نے بتائے ہیں ان سے مراد اللہ کی ذات ہے. توجہ کیجیے، ذرا سمجھنے کے لیے توجہ فرمائیں گے. اور نام، چونکہ نام وہ معنی بتا رہا ہوتا ہے کہ جو اس ذات کے اندر صفت ہے، تو کیونکہ تم لوگ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، لہذا اس کے لیے صحیح نام بھی نہیں رکھ سکتے. اس نے خود جو نام بتائے ہیں، اس کی طرف سے جو نام تمہارے پاس آئے ہیں، انہی ناموں سے، انہی اسماء حسنہ سے ان کو پکارو. ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اے رسول کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ اسماء حسنہ اسی کے، اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو. اب یہاں پہ اگلی بات سمجھ لیں. ایک لفظ ہے اسم، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نام، اور ایک ہے مسمى. مسمى وہ ذات ہوتی ہے جس کا یہ نام ہے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اللہ اسم ہے، مسمى کون ہے؟ وہ ذات اقدس وحدہ لا شریک، جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک و علی کل شیء قدیر، وہ تنہا ذات، وہ مسمى ہے اس اسم کا. ٹھیک ہے؟ اسم میں اور مسمى میں بہت گہرا رابطہ بن جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں. یعنی ہم زبان سے اللہ بول رہے ہوتے ہیں، ذہن میں وہ ذات ہوتی ہے. گویا کہ لفظ، توجہ کیجئے سمجھیے گا، نام اسم کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر اس ذات کے اندر فنا ہو گیا ہوتا ہے. یعنی ہمارے ذہن میں لفظ نہیں آتا، وہ ذات آتی ہے. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے مثلا کہ رسول اللہ، جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہ الفاظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک ذات کا تصور آ جاتا ہے، نہ کہ آپ الفاظ کو تصور کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی الفاظ گویا کہ ایک سگنل ہوتا ہے جو آپ کے ذہن کو اس ذات اقدس کی طرف منتقل کر دیتا ہے، وہ ذات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے جو نام ہیں جنہیں اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب بعض لوگ جو کہتے ہیں بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اور وہاں پہ کھچڑیاں پکانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ سے تو شروع نہیں کر رہے، اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. یہ چکر دے رہے ہوتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے، یہ ایک عام جیسے جملہ بولا جاتا ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ کا نام الگ سے تو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نام سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ ذات اقدس. ٹھیک ہے؟ اس ذات کی طرف ذہن کو منتقل کرنے کے لیے نام لیا جاتا ہے. اس ذات تک ذہن کو منتقل کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں کیا چیز وجود رکھتی ہے؟ وہ ذات. نام تو رکھا گیا ہے، حقیقت میں وجود رکھتی ہے وہ ذات. اس ذات سے ہٹ کر کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسم کی. اسم ایک علامت ہے، بار بار ریپیٹ کروں، اسم ایک علامت ہے
کہ جس کے بولنے سے وہ ذات مراد لی جاتی، اس ذات کو ذہن میں لانا، اس کی طرف متوجہ ہونا مراد ہوتا ہے۔ شریعت میں جو ہمیں بتایا گیا اور ہمارے مکتب اہل بیت کی روایات کے مطابق، اللہ کے نام خود سے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے لیے خود سے بندہ سوچ کے نام رکھ لے، بلکہ اس کی جو اس کے صفاتی نام ہے یا خود اللہ نام ہے وہی استعمال کرنے ضروری ہیں جو شریعت نے بتائے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس سے نئے نام مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور خوبصورت ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اس کو پکارو انہی کے ذریعے، انہی ناموں سے پکارو، اپنے پاس سے نہ گھڑو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ کے اسماء میں، اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں، کجی اختیار کرتے ہیں، چکر بازیاں کرتے ہیں، یہ مراد ہے تو وہ مراد ہے، تو اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب جو وہ عمل کر رہے ہیں، کیا کرتے تھے، اس کی جزا ملے گی ان کو۔ یعنی آپ دیکھیں، اللہ کا نام اور اللہ کی ذات، بیچ میں سے کچھ اور چیز ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے؟ اس قسم کی جو بیچ میں چکر بازی، اگر الحاد، یلحدون، الحاد کسے کہتے ہیں؟ اصل میں الحاد کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، کجی۔ تو جو اللہ کے اسماء کے بارے میں کجروی کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، ان قریب وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس انشاءاللہ یہ اسم اور مسمى آپ کے ذہنوں میں واضح ہے۔ مسمى وہ ذات ہوتی ہے جو کہ حقیقت رکھتی ہے، اور اس ذات کا تصور ذہن میں لانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو اس کا اسم کہتے ہیں۔ آپ مثلا اپنے کسی رشتہ دار کا نام لیں، نام سے وہ بندہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، نہ کہ وہ کوئی لفظ آپ کے ذہن میں الگ سے بنتا ہے، فوراً وہ بندہ ذہن میں آتا ہے۔ یہ گہرا رابطہ ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ کوئی لفظ بولتے ہیں، لفظ اور مسمى میں اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے لفظ بولا، سامنے والا بندہ کہتا ہے خبردار یہ لفظ میرے سامنے بولا تو اس کو اتنی تاثیر ہوتی۔ کیوں؟ اس لفظ کی جو ایکچول حقیقت ہے اس سے نفرت ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یا آپ بیٹھے تھے، کسی نے بڑے زبردست مزیدار قسم کی ڈش کا آپ کے سامنے نام لیا اور آپ کے منہ سے پانی آ گیا، حالانکہ وہ چیز وہاں پر وجود ہی نہیں ہے، لیکن اسم کا اتنا گہرا رابطہ ہے اپنے مسمى کے ساتھ کہ ذہن کو افیکٹ کرتا ہے۔ کوئی لفظ سن کے آپ، کسی کا نام سن کے آپ کھل اٹھتے ہیں، کسی کا نام سن کے آپ مرجھا جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں، یہ سب الفاظ ہیں۔ اصل میں الفاظ نہیں حقیقت ہوتی، ان الفاظ سے جو چیزیں مراد ہوتی ہیں، جو مسمى ہوتے ہیں، وہ انسان کو جب ذہن میں جیسے حاضر ہوتے ہیں، اگر وہ اچھی چیز ہے تو خوش ہو جاتا ہے انسان، اگر کسی دشمن کا نام ہے آگ بگولا ہو جاتا ہے، لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان اسم اور مسمى کی بات آپ کے ذہن میں واضح ہے۔ اسم فقط ایک لفظ ہے، اصل مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور پھر چونکہ پھر اللہ کے اسماء میں الحاد کا ذکر کیا کہ جو اس اسم اور مسمى کی بحث میں پھر اور کھچڑیاں پکا کے نئی نئی باتیں نکال لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 181، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے خلق کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے مطابق عدل کرتی، یعنی وہ یہ الحاد اور کجرویاں اور ٹیڑھے پن اختیار نہیں کرتے، سیدھی سیدھی جو حقیقت ہے وہ بیان کر دیتے ہیں اور اسی حق کے معیار کے مطابق
فیصلے بھی سناتے ہیں، عدل بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں آیت نمبر 182 والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم انہیں تدریجاً اس طرح گرفت میں لیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا۔ یہ سنستدرجہم، یہ لفظ ہے استدراج، یہ درجے سے ہے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے تدریجاً کسی کا گھیراؤ کرنا، قرآن کی یہ اصطلاح ہے۔ اور بعض بڑے مجرموں کے بارے میں جو گویا کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اپنی کجروی میں اور اللہ کی نافرمانی میں، تو خداوند عالم پھر ان کے بارے میں اپنے استدراج کے قانون کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ استدراج کیا مطلب ہے کہ جس طرح یہ جا رہے ہیں اور اس میں مست کر دو اور آگے دانا پھینک دو ان کے آگے، تاکہ پھر جہاں ان کی گرفت ہونی ہے خود بخود وہاں پہنچ جائے، اور پہنچے ایسے کہ ان کو پتہ نہ چلے ہمارا گھیراؤ ہو رہا ہے، بلکہ وہ سمجھیں ہمیں ہمارے اوپر تو بڑا کرم ہو رہا ہے، ہمیں تو ہر چیز بڑی فراوان مل رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں استدراج۔ یعنی جس کا استدراج ہو رہا ہے وہ سمجھے مجھ پر بڑی نعمتیں ہو رہی ہیں اور مجھے بڑا کچھ عطا ہو رہا ہے اور سب کچھ میرے پاس ہے، جبکہ اصل میں وہ اس کو دیا جا رہا ہو اور اس کو اس نشے میں غرق کرنے کے لیے، تاکہ پھر وہ واپس نہ آئے اور اسی میں غرق رہے۔ اسے کہتے ہیں استدراج۔ اور یہ بڑے گویا کہ جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تو محبت کرنے والا کریم ہے، لیکن جو اس اپنی بدماشی اور سرکشی میں ایک بہت حد سے آگے گزر جاتے ہیں، پھر یہ اللہ کا قانون استدراج ان کے بارے میں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ گزر چکا سورہ انعام کے شروع میں، اس کی ابتدائی حصے میں یہ آیت تھی کہ جب انہوں نے ہماری آیات کو نہیں مانا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل غرق ہو گئے اس میں، تو اچانک ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب نبی کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کی اکانومی اور سٹرونگ ہو رہی ہے اور زیادہ بارشیں ہو رہی ہے، برکتیں ہو رہی ہے، تو وہ کیا سمجھیں گے؟ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن ہو رہا کیا ہے اصل میں؟ یعنی اس طرح انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی ہے کہ خداوند عالم اب چاہتا ہی نہیں کہ یہ واپس لوٹے، اور لو تاکہ تمہیں پھر اچانک گرفت میں لیا جائے۔ اس سے کہتے ہیں استدراج۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلا دیا، سنستدرجہم، ان قریب ہم انہیں تدریجاً اس طرح گرفت میں لیں گے، من حیث لا یعلمون، کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی سے مربوط آیت نمبر 183 ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں اور ان کی رسی کھینچتا نہیں ہوں، تاکہ وہ اور جو کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری چال یعنی میری تدبیر، متین یعنی بہت مضبوط ہوتی ہے، جس کے خلاف کروں پھر وہ بچ نہیں سکتا اس۔ ان کیدی متین، کیونکہ جب بندہ مصیبت میں وہ تو پھر سوچتا ہے کیسے مصیبت سے نکلوں، اللہ سے معافی مانگوں، یہ کروں، لیکن جس کو ہر چیز دی جا رہی ہو وہ تو سوچتا ہی نہیں، وہ تو اور اس میں غرق ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میں بالکل فٹ ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، ساری چیزیں میرے پاس فراوان ہیں، یہ اپنے اوپر ناز کرتا ہے، تو وہ تو پیچھے ہٹتا ہی نہیں۔ خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ چال جو میری ہوتی ہے، جو میں دے کر لوگوں کو استدراج کرتا ہوں، میری تدبیر، میری قید، چال بڑی مضبوط ہوتی ہے، یعنی جس کے خلاف یہ تدبیر کروں وہ بچ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ 184 اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ فکر تفکر نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی؟ کس بات پر؟ ما بصاحبہم من جنہ،
ان کے ساتھی کو جنون کی بیماری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی بڑے سخت انداز میں گویا یہ ڈانٹ رہا ہے، تم سوچو تو صحیح، ہمارے رسول کو کہہ رہے ہو کہ اس کو جنون کی بیماری ہو گئی ہے، یہ مجنون ہو گیا۔ جس کو جنون کی بیماری ہو اسے مجنون کہتے ہیں۔ مجنون یعنی جس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی۔ یہ جو وہ لیلا مجنون والی داستان ہے، وہ مجنون کا اصل نام اس کے مطابق قیس تھا۔ مجنون سے کیوں کہتے تھے؟ چونکہ وہ حرکتیں ایسی کرتا تھا اس عشق لیلا میں کہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی، تو وہیں سے یہ مجنون یعنی جسے جنون کی بیماری ہو، جس کی عقل صحیح کام نہ کرتی، جس کو ہم کبھی کبھی اپنی زبان میں کہتے ہیں جن پڑ گئے۔ یہ جن بھی اور جنون سے ہی لفظ ہے۔ اصل میں جن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ جن یعنی چھپی ہوئی چیز، اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، ایسی مخلوق کے جو دکھائی ہمیں نہیں دیتی۔ اور اسی سے لفظ جنین بھی ہے، بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے اسے جنین بولتے ہیں، چونکہ باہر والوں کو نظر نہیں آتا، اس چھپے ہونے کی وجہ سے جنین کہتے ہیں۔ جنون جس کی عقل چھپ گئی ہو گیا، عقل کے اوپر کوئی اور چیز آ گئی ہے، وہ چھپ گئی ہے، صحیح کام نہیں کر رہی، اس کو جنون کہتے ہیں۔ اور جس کو یہ ہو جائے اسے کہتے ہیں مجنون، اس کی عقل ڈھانپ دی گئی ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ توجہ کیجیے، اللہ تعالیٰ گویا یعنی غضب سے یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہے، اگر تھوڑا سا بھی سوچیں یہ تو ہمارا نبی ہرگز اسے کوئی جنون کی بیماری نہیں ہے۔ لفظ استعمال کیا ما بصاحبہم، ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے۔ ساتھی کیوں کہا؟ ساتھی اس لیے کہا، صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو۔ 40 سال رسول اللہ ان کے ساتھ رہے، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کی ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزری ہے۔ اسلام کے اعلان سے پہلے ان کی نظروں میں رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، اپنے جھگڑوں کے فیصلے ان کے پاس لے کر آتے تھے۔ ان سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، صادق کا لقب دیا ہوا تھا۔ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اطمینان کے ساتھ، انہیں امین یعنی امانت دار کا لقب دیا ہوا تھا۔ اللہ کہہ رہے اب ان میں کون سی تبدیلی آ گئی جو تم انہیں مجنون کہہ رہے؟ تم نے سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ یہ نام میرے رسول کو اس نام سے پکارتے ہوئے جس کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کی شخصیت تمہارے سامنے ہے، اس کا باوقار ہونا، اس کا سمجھدار ہونا، با اخلاق ہونا، اعلیٰ اخلاقی صفات کا مالک ہونا، 40 سالہ زندگی اس کی گواہ ہے اور تمہارے سامنے ہے۔ پھر تم نے سوچنے کی بھی ان باتوں کو زحمت نہیں کی اور پھٹ سے تم نے مجنون نام رکھ دی۔ اولم یتفکروا، اب ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے گھیروں گا ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی میں کسی قسم کا جنون نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو اور کچھ نہیں سوائے ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے۔ تو اللہ کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 185، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں غور نہیں کیا؟ اتنا بڑا نظام کہ اس میں اگر انسان غور ہی کرنے لگے تو خود بخود خالق کا تصور، اس نظام کے خالق جو بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے، چیزیں بنانے کے لیے، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے 2 چیزیں تو حتماً ضروری ہوتی، 3 کہہ لیں، عقل، علم اور قدرت، وسائل۔ تو جب اس نظام کو بندہ دیکھتا ہے تو کتنا وسیع ہے، پھر جب اگر کوئی ذات انسان تصور کرنا چاہے تو وہ بہت علم والی ذات ہوگی، جس نے یہ مثلا ڈی این اے بنا دیا، جس نے یہ کہکشائیں بنا دی، جس نے یہ
لکوڈز بنا دیے، سالڈز بنا دیے، گیسز بنا دی، اتنا بہترین نظام فراہم کر دیا حیات کو پنپنے کے لیے، زندگی کو پنپنے کے لیے، تو انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت بڑی عقل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سپر انٹلیکٹ، اور بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا قدرت مند بھی ہے، ان سب چیزوں پہ قدرت رکھتا تھا کہ اس نے ان کو پرو دیا مثلا اور ایک کائنات کی شکل دے دی۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ ایک تو ہمارے رسول پر ایسی تہمت لگا رہے ہیں کہ تھوڑا سا بھی غور کرے تو ہمارا رسول ایسا نہیں ہے، ساری زندگی انہوں نے دیکھی۔ دوسرا، اس پوری کائنات میں ملکوت، توجہ فرمائیں، ملکوت کہتے ہیں باطنی سلطنت کو، ایک ہوتا ہے ملک، بادشاہت، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک کہتے ہیں جو جہاں اس کی بادشاہت ہوتی ہے، اس کی سلطنت کو۔ ملکوت، ملک کہتے ہیں ظاہری طور پر جو بادشاہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، ملکوت صرف اللہ کے لیے، یعنی باطنی ملکیت بھی اسی کی ہے، باطنی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ ظاہری بادشاہ ہیں اور عارضی بادشاہ ہیں، کبھی بھی چھن جاتی ہے ان سے، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات بعض کاموں میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ملک ہے۔ ملکوت باطنی اور حقیقی اور دائمی سلطنت، کہ جس کے مقابلے پہ کوئی اور بادشاہ، کوئی اور اقتدار اور اختیار نہیں آ سکتا اس کے مقابلے میں۔ انہوں نے، اب یہ توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ان کے اختیار میں ہیں اس وقت، جن کے یہ مالک ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ان کے مالک نہیں ہیں، نہ کچھ عرصہ پہلے تھے اور نہ کچھ عرصہ بعد ان کے مالک رہیں گے، بلکہ جن کے پاس مال و دولت ہے انہیں تو ڈر لگا رہتا ہے چھین کے کوئی نہ لے جائے، چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ ان کے پاس ملکوت نہیں ہے، اور طاقت ہے جس کے پاس یہ۔ انہوں نے آسمانوں اور زمین کی ملکوت یعنی اس حقیقی سلطنت میں غور نہیں کیا، اور کس میں غور نہیں کیا؟ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں انہوں نے ان چیزوں میں غور نہیں کیا۔ کتنی مخلوقات ہیں۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات میں انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے ان کی موت قریب آ گئی ہو، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے، تو بندہ سوچ سکتا ہے۔ مثلا اگر میں ابھی اس کو اپنی گفتگو روک کر سوچوں میری موت کب آنی ہے، تو ایک خیال کیا آئے گا؟ پہلا خیال کیا آئے گا؟ کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آنی ہے۔ آپ یہ کئی ویڈیو کلپس دیکھتے ہوں گے، تقریر کرتے کرتے بندہ گر گیا، کانفرنس میں بیٹھے بیٹھے بندہ کرسی پہ پیچھے گر گیا، بات کر رہا ہے گر گیا، وہ فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیلتے کھیلتے زمین پہ گرا، پتہ چلا مر گیا۔ اس کو پتہ ہے، خداوند نے توجہ کروا رہا ہے۔ اور انہوں نے کیا اس بات پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت بڑا قریب آ چکا ہو؟ اب دیکھیے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخر اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد یعنی کس کے بعد؟ قرآن کے بعد۔ یعنی خداوند عالم کی نگاہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہدایت کا جو سرچشمہ ہے، اسٹرانگسٹ، سب سے زیادہ پرتاثیر، وہ قرآن ہے۔ اور جب آخری طریقہ بھی استعمال کر لیا جائے تو پھر وہ کرنے والا کیا کہتا ہے کہ اب اس کے بعد تو کچھ اور بچا نہیں ہے کہ جس سے امید ہو کہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مریض ہے، مختلف میڈیسن اسے دی جا رہی ہیں، اور آخری ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب ایک میڈیسن رہ گئی ہے جو بہت سٹرونگ ہے، اس سے اگر بچ گیا تو بچ گیا، اور اگر اس سے نہ بچا پھر اس دنیا میں اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا جملہ کہ میں تمہیں ہدایت کے لیے کیسی کیسی دعوتیں دے رہا ہوں، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، میرے نبی کی سابقہ شخصیت کو دیکھو جو تمہارے سامنے ہے، اور یہ دیکھو تم نے زندہ کب تک رہنا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد تم نے مر جانا ہو۔ ان دماغ کو ہلا دینے والی باتوں کے بعد جو قرآن ہے، یعنی قرآن میں جو باتیں کی، اس کے بعد پھر کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ اینڈ ہے، اس کو جو پھلانگ گیا پھر وہ پھلانگ گیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر اس یعنی قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔
اور اسی سے اٹیچ اگلی آیت ہے، یعنی اللہ نے یہ ہدایت کا اتنا طاقتور سرچشمہ دیا انسانوں کو، اس سے جو ہدایت نہ لے، پھر یہ اگلی والی بات، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ خدا نے ہدایت کے لیے تیری یہ راستہ معین کیا، تو اس سے ہدایت نہیں لے رہا، اب خدا تجھے ترک کر دے گا، اور جسے خدا ترک کر دے اس کے ذمے، اس کے حصے میں گمراہی ہے، اور جس کے حصے میں اللہ کی طرف سے گمراہی آ جائے پھر اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، خدا کے بعد کوئی اور کرے۔ وَيَذَرُهُمْ فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا، سبب بھی بتا دیا کہ کسے گمراہ کرتے، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کیوں گمراہ کیا؟ زبردستی کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ اسی طرح بھٹکتے رہے، سبب ان کی اپنی سرکشی ہوتی ہے۔ سرکش کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی، سرکش کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب یہ جو اگلی آیات ہیں یہ بھی بہت زیادہ قابل تدبر، قابل غور و فکر ہیں۔ قرآن مجید کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ان آیات میں دے رہا ہے، ابھی بھی سنیں اور غور سے سنیں، اور حتماً یہ آیت اور اس سے اگلی آیت کم از کم ان کو، ویسے تو میں آپ سے خواہش کروں گا اور درخواست کروں گا کہ ان کو خود پڑھا کریں، خود پڑھا کریں، خود پڑھیں اور دیکھیں کہ کہیں میں نے کوئی اونچ نیچ تو نہیں کی، آپ نے اب سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات بولنے والا دیدہ دانستہ خرابی کرتا ہے، اور بعض اوقات انسانی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے بعض استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ جو استاد ہوتا ہے وہ کلاس کے مطابق ہوتا ہے، اگر کلاس محنتی ہو، استاد بھی بڑا مطالعہ کر کے آتا ہے، بڑا تیار ہو کے آتا ہے کہ بچے سخت سخت سوال کریں گے یا نہ پتہ ہی نہیں چلے، اگر بچے جو ہیں وہ مست ہوں، بازار ہیں کلاس میں، کوئی پڑھ رہے نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو استاد بھی کہتا ہے لگے رہو ان کو، آرام سے آؤ، ادھر ادھر گولی دے دو۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ سوال پوچھتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ سوال کہ بچہ پوچھتا ہے تو استاد کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، تو کیا کہتا ہے کہ آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، ساری باتیں استاد سے نہیں پوچھنی ہوتی، بتاؤں گا لیکن پہلے خود تلاش کرنے کی کوشش کریں، اصل اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خود بھی نہیں پتہ ہوتا اس کو، تو وہ ذرا گولی کرا دیتا ہے، تھوڑا چکر دے دیتا ہے بچوں کو۔ لیکن جب استاد کو پتہ ہو کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ خود پڑھتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں اور بڑے محنتی ہیں، تو وہ بھی محنت کر کے اس کو پڑھ کے آنا پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بچے آگے نکلے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم اگر تیز ہوگے تو تمہارے استاد بھی اپنا صحیح طرح محنت کر کے آئیں گے، اور تم اگر خود بے ایمان ہوگے تو استاد کو بے ایمان کر دو گے، وہ بھی کہے گا پڑھنا تو ہے نہیں، میں کیوں زحمت کروں، 2 گھنٹے مطالعہ کروں، اور ان کو 45 منٹس 50 منٹس کا درس دینے کے لیے میں اتنا زیادہ مطالعہ کر کے آؤں۔ تو آپ خود پڑھا کریں۔ اصل تب تک معاملہ سیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ خود، ہر بندہ خود اس قرآن کے متن سے مانوس نہیں ہوتا، تب تھوڑی سٹوری چینج ہوگی قوم کی، ورنہ چینج نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ غضبناک ہے ان پر جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی، بلا شک و شبہ، اور اس غضب کی طرف اشارہ اللہ نے قرآن میں بار بار کیا۔ میری آیات میری آیات میری آیات، آپ نے سنا قرآن میں کچھ میری آیات میری، کتنی دفعہ گزرا ہوگا ابھی تک، بھرا پڑا قرآن، وہ میری آیات قوم کو پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کے خوش ہوگا اس سے کہ میں نے بیچ میں 20ویں مرتبہ کہا میری آیات میری آیات، اور یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کو میری آیات کی پرواہ کوئی نہیں۔ تصور بھی انسان کو ہلا دیتا ہے کہ یہ لاپرواہی قرآن کے بارے میں، اصل توہین یہ ہے قرآن کی۔ توہین قرآن پہ بندے مر جاتے ہیں نا، اور توہین قرآن پہ بڑے بڑے پرچے ہو جاتے ہیں، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک توہین قرآن کی جو FIR ہے وہ روز قیامت رسول اللہ کروائیں گے اپنی امت پر۔ فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن جو تھانہ ہوگا نا اس میں FIR کٹے گی، کٹوانے والا کون ہوگا، شاکی کون ہوگا، اللہ کا نبی، اور شکایت کس سے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔
نبیوں کا سردار، وہ شکایت کر رہا ہے یا اللہ ان کو میں قرآن دے کر آئے تھے، انہوں نے یہ کر دیا۔ اور دوسری جو احادیث میں بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی کہے گا میں قرآن دے کے آیا تھا اور اپنے خاندان کو دے کے آیا تھا، تم نے ان دونوں کے ساتھ بتاؤ مجھے کیا کیا۔ یہ روایات میں قیامت کے اندر رسول اللہ تشریف لائیں گے، ایک طرف قرآن ہوگا، ایک طرف اہل بیت ہوں گے ان کے، اور وہ امت سے سامنے امت کھڑی ہوگی اور کہیں گے یہ میں تمہیں 2 دے کر آیا تھا، مجھے بتاؤ ان کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ سب کو پتہ کیا کیا، لیکن اللہ سارے کاروائی جو عدالتی کاروائی ہو، مجرم پیش ہو جائیں، گواہ پیش ہو جائیں، شکایت کرنے والے پیش ہو جائیں، جن پہ ظلم کیے گئے، جن کے حقوق مارے گئے، سب پروسیس عدالت کا وہاں پہ ہوگا۔ قرآن نے اس کی گواہی دی ہوئی اور یہ سب ہو کے رہے گا۔ لہذا خود آیات پہ غور کریں، اور آیات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مقابلے میں کسی کی دھونس میں نہ آئے، یا تو مطالبہ کریں کہ اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے، آپ عقلی طور پر قائل کریں کہ جو سمجھ آ رہا ہے یہ نہیں ہے، کوئی اور بات ہے، قائل کریں، دھونس میں نہ آئے۔ اور وہ دھونس کیا ہوتی ہے؟ ہم 40 سال پڑھنے کے بعد مشکل سے قرآن کو سمجھتے ہو، تم بھاگ کے تمہیں عربی آتی ہے، تم قرآن سمجھ رہے ہو، یہ دھونس دے کے بندہ بھگا دیا۔ اس حرکت کی وجہ سے عوام قرآن سے دور ہوئی، اس دھونس اور دھمکیوں کی وجہ سے عوام کے اندر قرآن مہجور ہو گیا، ورنہ اس کتاب کا حق یہ بنتا تھا کہ بچے کو پتا ہو، سب سے زیادہ اس بک کا پتا ہو کیا لکھا ہو، ابھی نہیں پتا۔ من گھڑت قصوں کا پتہ ہے، خرافات کا پتہ ہے، شعر و شاعری کا پتہ ہے، نہیں پتا تو قرآن کا نہیں پتا۔ کیوں؟ اس کے بارے میں معاشرے میں باتیں ایسی پھیلائی گئی، اور جو اس کو پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا نہیں ہے قرآن جیسا میں نے سنا تھا۔ آیت نمبر 187، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے رسول یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی۔ مرسا اصل میں کہتے ہیں کشتی کے لنگر انداز ہونے کو، جہاں کشتی لنگر ڈال کے شپ رکتی ہے اس جگہ کہتے ہیں مرسا۔ قیامت کب لنگر انداز ہوگی، یعنی کب آئے گی وہ، اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان کو، انما علمھا عند ربی، قیامت کے آنے کے وقت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، قیامت کے وقت کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا سوائے اس کے، وہی جانتا ہے اور وہی جب چاہے گا ظاہر کرے گا۔ ہاں یہ بتا رہا ہوں تمہیں کہ جب وہ آئے گی تو آئے گی اچانک۔ تم اگر کوئی اس کا گیس لگا کے بیٹھے ہو، یوں جیسے کچھ لوگ گیس لگا رہے ہوتے ہیں، یوں ہوگا، کچھ لوگ ہیں وہ ہر 2-10 سالوں میں امام زمان کے ظہور کا گیس لگا رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک لگائے سب کے غلط ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح تخمین لگانا، لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی قیامت مگر اچانک۔ یہ اچانک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان ایکسپیکٹڈلی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بندوں کو لگ رہا ہوگا آ رہی ہے نا، جب آئے گی تو اچانک وہ حادثات رونما ہوں گے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے رسول آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، گویا آپ ڈھونڈ رہے ہیں قیامت کب آنی ہے، لہذا آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا یار یہ بندہ ریسرچ کر رہا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ کے ذمہ یہی پتہ کرنا ہے بھی قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمھا عند اللہ، دوبارہ تکرار کی جا رہی، کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ قیامت کے آنے کے وقت کا علم اس کا ذکر کر کے اب کلی طور پر دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے، کلی طور پر علم غیب کے بارے میں۔ توجہ سے سن، کیونکہ قیامت کا وقت بھی علم غیب ہے، اب کلی موضوع علم غیب کا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 188، توجہ سے سنیں، خود بھی پڑھیں۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے،
لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو میرا رب، جو میرا اللہ چاہتا ہے. یعنی وہ ہے مالک نفع اور نقصان کا، اور وہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا کسی کو دے دے اختیار اتنا ہوتا ہے، ورنہ میں بھی اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. خوب توجہ سے سنیں اگلا حصہ. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کو کثیر کر لیتا اپنے لیے، یعنی اچھائیاں ہی اچھائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا. کیا مطلب؟ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی تکلیف مجھے مس نہ کرتی، مجھے ٹچ نہ کرتی، میرے اوپر کبھی کوئی مصیبت نہ آتی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا، رسول پاک کو علم غیب نہیں؟ توجہ کیجیے، قرآن مجید کی آیات سے جو، اور انہی آیات پر ہر چیز پرکھی جائے گی. آپ اس آیت کو اچھی طرح پڑھیں، دیگر آیات بھی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہی گواہی دی ہے کہ مثلا سورہ جن کے آخر میں آیات ہیں، عالم الغیب، عالم الغیب ہے اللہ، لا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا، الا، سوائے من ارتضی من رسول، سوائے جس رسول پر وہ راضی ہو، وہ اس کو علم غیب عطا کر دیتا. الا من ارتضی من رسول، بس یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ اللہ اپنے نمائندوں کو علم غیب دیتا ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر میں علم غیب جانتا تو میں خیر ہی خیر اپنے لیے زیادہ کر لیتا، اور کبھی کوئی سوء، کوئی برائی، کوئی تکلیف مجھ پر نہ آتی، میں پہلے ہی بندوبست کر لیتا. ٹھیک ہے کہ مثلا کل میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میں پہلے ہی بچ کے چلا جاتا. آیت یہ کہہ رہی ہے، توجہ کر، کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھ پر کبھی مصیبت نہ آتی، میں پہلے بندوبست کر لیتا، کل جو ہونے والا ہے آج ہی اس کا بندوبست کرتا. وہاں جاؤں گا تو وہاں میں زخمی ہو جاؤں گا، میں اس جگہ پہ جاتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں اپنے لیے خیر کو کثیر کر لیتا اور میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آتی. اس آیت کے اندر آپ جتنا بھی غور کریں گے آپ کو یہی ملے گا. کیا خلاصہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نمائندوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے. خود وہی قرآن غیب ہے، توجہ فرما رہے، خود قرآن علم غیب ہے، وہی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس قرآن کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی صحیح روایات ہیں، مثلا وہ آئندہ کی خبریں اللہ کے نبی نے دی ہوئی ہیں، صحیح روایت. کچھ تو خرافات بھی بہت ہیں، ان کے نام پر دبا دیا لوگوں نے لیکن صحیح روایات بھی، جیسے اللہ نے مثلا نبی کو بتا دیا تھا کہ ان قریب یہ جو تمہاری کمزوری کا دور ہے اور ضعف کا دور ہے مسلمانوں کو ختم ہو جائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کر دے، آئندہ خبر. اور وہ وعدے پورے ہوئے اللہ کے جیسے وعدے کیے گئے تھے. حالانکہ جب وعدے کیے جا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی حالت دیکھو، بندہ کوئی ساتھ نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن جو کچھ رسول اللہ کی زبان اطہر سے، روم تم فتح کر لو گے، ایران تم فتح کر لو گے، فلان سب کچھ ہوا. جو کچھ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا تھا قرآن کے علاوہ بھی آئندہ کے بارے میں اللہ نے پورا کر کے دکھایا. بس علم غیب ہے، لیکن کیا مطلب؟ خدا جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ مثلا رسول اللہ سے سوال کریں تو بھی پروردگار عالم مثلا اس مورد میں یہ کام کر دے. لیکن یہ کہ سب کچھ جاننا ہر وقت، قرآن کی آیات نہ صرف یہ کہ اس کی تائید نہیں کرتی بلکہ اس کا انکار کرتی. مثال کے طور پر توجہ فرمائیں، تلک من انباء الغیب، اے رسول یہ تلک من انباء القرى،
یہ جو ہم بستیوں کی خبریں آپ کو سنا رہے ہیں، نوحیہا الیک، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا، اس وحی سے قبل ان خبروں کو نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس آپ صبر کیجئے، اچھا انجام تو صاحبان تقوی کے لیے۔ جیسے ہم نے پچھلے انبیاء کی جن کی خبریں ہم نے آپ کو سنائی ہیں، ان کے صبر کے بعد ہم نے ان کی مدد کی اور ان کا انجام اچھا ہوا اور ان کے دشمن ہلاک ہوئے اور عذاب کا شکار ہوئے۔ آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کریں گے، اچھا انجام آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے۔ فاصبر، یہ خبریں ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات مبہم نہیں، بڑی صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کرتی ہیں۔ آپ خود پڑھیے اور خود آیات میں تدبر کرنے کی عادت ڈالیے۔ کہہ دیجئے میں خود بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہتا ہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ یعنی جو توجہ کی بات ہے، توجہ کیجئے، رسول اللہ ایک صاف سی بات بتا رہے ہیں کہ اگر میں جانتا ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا۔ کیا نتیجہ ہوتا؟ مجھ پر کبھی برائی نہ ہوتی تو میں تو اس طرف جاتا ہی نہ۔ یعنی خود کہہ رہے کہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو برائی مجھے ٹچ نہ کرتی، تکلیف مجھ پر نہ آتی، چونکہ میں پہلے سے بندوبست کر لیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کو جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے والوں کو خبردار کرنے والا، یعنی ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ بات کو قبول کر لینا، اعتماد کر لینا۔ ظاہر رسول اللہ خبردار کریں، کون خبردار ہوگا؟ جو اہمیت دے کہ یہ بندہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ خوشخبری، کون خوشخبری کس کو اپیل کرے گی، کس کو ترغیب ہوگی اس خوشخبری والی بات کی طرف جانے کی؟ جو بات پر ایمان لائے، اعتماد کر۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو مجھ پر جو اعتماد کرتے ہیں ان کے لیے میں تو خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور بس۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 189 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن بھرا پڑا، وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا۔ پھر کچھ لوگ زبردستی اللہ کے ساتھ اور خالق ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن چیلنج کرتا ہے کہ بتاؤ جنہیں تم خدا کے سوا سمجھ رہے ہو انہوں نے کیا خلق کیا ہے؟ یہ آسمان و زمین اور یہ جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ تو اللہ نے خلق کیا ہے، تم بتاؤ دوسروں نے کیا خلق کیا؟ بلکہ وہ تو خود مخلوق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق تو خالق قرار نہیں دیتا۔ ہاں اگر کہیں خلق کا لفظ آیا قرآن میں، وہ اس معنی میں ہرگز نہیں ہے جس معنی میں اللہ کے لیے عدم سے وجود میں لانا۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل خلق کرتا ہوں۔ اب یہ خلق کا کیا معنی ہے؟ عدم سے وجود میں لانا؟ نہ، بلکہ ایک مٹی موجود ہے اس کی شکل بدل کر، پھر فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، فوراً اللہ کا کہا، پھر جب اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ سچ کا پرندہ بنتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس آیت سے بعض لوگ کیا کریں؟ حضرت عیسیٰ خالق تھے، پرابلم ہے۔ قرآن سے یہ چیزیں نہیں نکلتی لیکن پھر بھی بعض لوگ نکالنے کی کرتے ہیں۔ هو الذی، وہی تو ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یاد رکھیے تمام جو انسان نظر آتے ہیں، تمام انبیاء، سب حضرت آدم کی اولاد اور حوا کی اولاد، باقی ٹکوسلے ہیں۔ ایک صاحب یاد آ گیا مجھے، ممبر پہ چڑھ رہے تھے، وہ قصہ بیان کر رہے، ممبر پہ چڑھ کے قصہ بیان کر رہے کہ جناب
امام حسین علیہ السلام نے جب وہ راہب کو بیٹے دینے شروع کیے تو راہب نے کہا کچھ دیر کے بعد کہا بس ابھی اور نہیں چاہیے، بس کر دینا. تو امام حسین بہتان باندھ رہے، جھوٹ بول رہے امام حسین کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس قصے کو ہر دوسرا بندہ اور نمک مرچیں لگا کر اور زیادہ مثالیں لگا کے پیش کرتا. تو کہتا ہے امام حسین نے فرمایا کہ اگر تو مجھے نہ کہتا کہ بس کافی ہے میرے لیے، تو میں تجھے اتنے بیٹے دیتا کہ قیامت کے دن تیری اولاد زیادہ ہوتی اور آدم کی اولاد کم ہوتی. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ جو اللہ عطا کرے وہ پتہ نہیں پیدا ہوتے ہیں، جو حسین عطا کرے وہ نازل ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا خرافات دبتے رہتے ہیں، سامنے بندوں کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جتنی بشریت ہے اس زمین پر وہ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس جو شروع میں آدم تھے، وجعل منها زوجها، اور اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حوا کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، یعنی نر اور مادہ، تاکہ اس سے سکون حاصل کرے. فلما تغشاہا، پھر یہ ایک بڑا توحید کا اہم نقطہ بیان ہو رہا ہے اور بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس میں. فلما تغشاہا، پھر اس کے بعد تو جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، یہ کنایا ہے مقاربت سے، حملت حملا خفیفا فمرت بہ، تو عورت کو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے، اپنے شکم میں لے کر اس حمل کو چلتی پھرتی ہے. فلما اثقلت، اور جب وہ حمل بھاری ہو جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما، تو یہ دونوں مرد بھی اور وہ عورت بھی دعا مانگتے ہیں اللہ سے جو ان کا رب ہے. کیا دعا مانگتے ہیں؟ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں صالح سالم بچہ دیا، صحیح اولاد عطا کی، تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، یعنی تیرا شکر ادا کریں گے، تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. 190 فلما آتاہما، یہ اکثر انسان یوں کرتے، فلما آتاہما، تو جب اللہ نے ان کو عطا کر دیا صالحا، صحیح سالم بچہ، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو پھر جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اس عطا میں اوروں کو شریک بنانے لگتے. کہتے ہیں پیرا دتا سانو فلانے بزرگ نے دتا، فلانے اس نے دیا. اللہ کے ساتھ اوروں کو اس عطا میں شریک بنانا شروع کر دیتے. بس جب اللہ نے انہیں سالم بچہ عطا کیا تو وہ دونوں اللہ کی اس عطا میں اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے. فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جو یہ شریک بنا رہے ہیں اللہ کے، اللہ اس سے بہت اونچا ہے. اللہ کے کسی کام میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے کہ جو آ کے ہیلپ کرتا ہے، اور اس کی ہیلپ کے بغیر اللہ سے کام نہیں ہوتا، اور وہ پارٹنر بنے تو تب کام ہوتا ہے. اب غور سے سنیے ان آیات کو. 191 191 اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا یہ ان کو اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ خلق نہیں کرتا بلکہ وہ خود خلق کیا گیا. اب فرق غور کریں اگر اس آیت میں، تو خالق یعنی مخلوق خالق نہیں ہو سکتی، کہ مخلوق بھی ہو اور خالق بھی ہو جس طرح اللہ خالق. یہ آیت ان دونوں کو آپس کی ضد کے طور پر بیان کر رہی ہے. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، کیا یہ لوگ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ جو کوئی چیز خلق نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ خود مخلوق ہوتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور جو نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں، یعنی سب خدا کے محتاج ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ 193 اور اے رسول اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، یعنی ان سے کہیں کہ آج شرک چھوڑ دو اور یہ اس کی طرف آ جاؤ، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو یہ تمہاری بات کے پیچھے نہیں چلیں گے. ان کی گویا کہ رگوں میں شرک اترا ہوا. سواء علیکم،
تمہارے لیے برابر ہے ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے تم انہیں دعوت دو یا تم چپ کر جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 194 ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح کے عبد ہیں، بندے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو اگر سچے ہو تو تم انہیں پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اگر تم سچے ہو تو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم اید یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ گرفت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے رسول کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو، سب کو بلا لو میرے مقابلے میں، میرے ساتھ لڑنے کے لیے، ثم کیدونی، اور پھر سب تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف چال چلو، فلا تنظرون، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، سب مل کر میرے اوپر حملہ کر دو، جو چال چلنی ہے یعنی رسول اللہ کہا جا رہا ہے پورے سسٹم کو چیلنج کر دو۔ وہ ڈراتے تھے، پچھلے انبیاء کو بھی کہتے تھے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہاری عقل ہمارے معبودوں نے خراب کر دی ہے، ہمارے کسی معبود کو تم پہ غصہ آ گیا ہے اور اس نے تیری عقل کو اے شعیب ضائع کر دیا ہے، اے صالح یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پچھلے انبیاء کو کہتے تھے۔ تو قرآن چیلنج کر رہا ہے ان کو کہ تم سارے اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے خلاف مل کے چال چلو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، تیاری بھی نہ کرنے دو، میں تمہیں اوپن چیلنج دے رہا ہوں۔ یعنی پورے سسٹم کو شدید ترین الفاظ میں اللہ کے نبی چیلنج کر رہے ہیں۔ اور میرا کون ہے اس سب کے مقابلے میں؟ آیت نمبر 196 آج کے لیے یہ آخری آیت، ان ولی اللہ، بے شک میرا سرپرست تو اللہ ہے، تم بلا لو جن کو بلانا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اور صالحین کا ولی وہی ہے۔ یتولا یعنی وہی ولی سے کارساز، ان کا کارساز، ان کا سرپرست تو اللہ تبارک و تعالی، کن کا؟ صالحین کا۔ تم فاسد لوگ ہو، تم مفسد لوگ ہو، تم اپنے سب کو بلا لو جنہیں تم نے اللہ کے مقابلے میں شریک بنایا ہوا ہے، تم ان کو بلا لو اور مجھ پر سب مل کر میرے خلاف چال چلو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو تیاری کی، اچانک کر دو۔ ہاں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں پتہ ہو میرا ولی، میرا سرپرست، میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا ہے، اور وہی صالحین کا کارساز ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ۔